अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ फ्रेश एपिसोड ऑफ डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। आज इतवार का रोज़ है। उम्मीद करते हैं आज का दिन आप, बल्कि इनफैक्ट आज जो छुट्टी का दिन होता है वो अपनी फैमिली के साथ गुजारें, अच्छे से गुजारें और इस छुट्टी को भरपूर इंजॉय करें। उम्मीद करते हैं आज का दिन बहुत अच्छी अच्छी हैपनिंग्स लाए आपकी लाइफ में। ऑन दैट नोट जी, शो का आगाज़ करेंगे। हम अपनी अंदाज से टॉप स्टोरीज डिस्कस करेंगे, अखबारात क्या कहती हैं कहते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। साथ साथ हमारा दूसरा सेगमेंट हो गया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर हम बात करते हुए थोड़ा सा कतराते हैं। इंटरफेथ हारमनी और पीस को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वक्त की अहम ज़रूरत है और जो अदम बर्दाश्त मुआशरे में बढ़ता जा रहा है उस पर भी बात की जाएगी। साथ साथ हमारा तीसरा सेगमेंट होगा क्रिकेट पर, और शाहीनों ने जिस तरह पहली पोजीशन हासिल कर ली है ओडीआई रैंकिंग में और एक शानदार फतह हमने देखा कि अफगानिस्तान के खिलाफ हर महाज पे यानी हर फील्ड में उन्होंने आउट क्लास किया अफगानिस्तान को। यकीनन एक बहुत बड़ी फतह है, तो मुबारकबाद पूरी कौम को पेश करते हैं। साथ साथ टीम ग्रीन को भी मुबारकबाद पेश करते हैं, बाबर आजम की कैप्टनसी में बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा कर रहे हैं। बहरहाल जी, इसको डिस्कस करेंगे अपने तीसरे सेगमेंट में। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब बहुत फाल दिखाई देते हैं, बहुत एक्टिव दिखाई देते हैं और जिस तरह उन्होंने नोटिस लिया है बिजली के मामले पर, हमने देखा कि कुछ एक दो रोज़ से एहतजाज हो रहे थे, आवाम थोड़ी सी परेशान दिखाई देती है क्योंकि ज़ाहिर है जो बिजली के रेट्स हैं वो बहुत हाइक कर चुके हैं, उसमें इजाफा बहुत हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि आईएमएफ के प्रेशर्स भी हैं और फिर उसके बाद जो मालियाती इदारे हैं उनका भी प्रेशर है और साथ साथ जिस तरह की मुआशी चैलेंजेस की सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में है, यकीनन अवाम को थोड़ा सा कोऑपरेट भी करना चाहिए कहीं ना कहीं। लेकिन बहरहाल मजबूर अवाम है, परेशान है और गुर्बत का जो आलम है वो भी बहुत बढ़ता जा रहा है। बहरहाल जी, ये नोटिस लिया गया जब लोगों ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया, बिजली महंगी होने के खिलाफ एहतजाज किया, मुसलसल मुजाहरे हो रहे थे और निगरान वज़ीर आज़म साहब ने बहुत हंगामी इजलास तलब किया है जो कि आज होने जा रहा है और उसमें जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। साथ साथ मुशावरत की जाएगी कि सब्सिडी अगर कहीं से गुंजाइश निकल सकती है या अवाम को कुछ रिलीफ दिया जा सकता है तो वो किस तरह दिया जाए। बहरहाल जी, ज़ाहिर है आईएमएफ के जो प्रेशर्स हैं उसके होते हुए बहुत मुश्किल दिखाई देता है, लेकिन फिर भी हुकूमत का इतना सोचना अवाम के लिए बहुत काबिल सताइश है। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैद खुर्रम साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट भी हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुर्रम साहब, जिस तरह हम देखते हैं कि महंगाई के खिलाफ पीएम साहब ने आज इजलास तलब किया है और यकीनन जो वक्त की अहम ज़रूरत है वो यही देखना है कि जो मुआशी चैलेंजेस हैं उनसे बाहर किस तरह निकला जाए। गुज़िश्ता हुकूमत ने बहुत से प्रैक्टिकल और ड्रास्टिक स्टेप्स लिए, बहुत सख्त फैसले भी किए गए जो कि वक्त की ज़रूरत थी और अब निगरान सेटअप जो है वो भी इन चीज़ों को बहुत कीनली देख रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ख़ास तौर पे काकड़ साहब ने जो मौजूदा केयर टेकर के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो एक्शन लिया है वो उन चीज़ों के ऊपर वो एक्शन लेने जा रहे हैं जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ में आवाम के ऊपर एक बम बढ़ रहा है। ठीक है। और उसको एक्शन लेना बहुत हर ज़माने की गवर्नमेंट कहती तो रही, लेकिन इसके ऊपर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि लोगों में अदम बर्दाश्त ख़त्म हो रहा है। अगर हुकूमत वक्त अपने हिस्से का काम करने लग जाए तो लोगों को ये पता चले, कुछ रिलीफ मिलने लग जाए। हमारे यहाँ क्योंकि रिलीफ मिला नहीं जा रहा है, आप रूल्स एंड रेगुलेशन तो बना रहे हैं लेकिन उससे पब्लिक को क्या रिलीफ मिल रहा है, ये बहुत अहम बात है कि उसके ऊपर अगर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। आप अगर 10 बात करते हैं और उसमें से 2 पे भी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, 3 पे भी करते हैं तो बड़ी बात होती है। यहाँ तो बातें तो होती हैं लेकिन ऑन ग्राउंड हम देखते हैं इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि क्या हम इनके लिए एक चैलेंज ये भी है कि पिछले कई सालों से जो हुकूमतें वक्त बातें करती रही और प्रैक्टिकली उस पर अमल नहीं हुआ, इनके लिए एक चैलेंज है कि ये अपने अमल से उसको मनवाएं कि जनाब आली जो हमने कहा है हमारे कौल फेल में कोई फर्क नहीं है, हमने प्रैक्टिकली करके सब्सिडी दे के पब्लिक को रिलीफ दिया। राइट। अच्छा, हम दूसरी तरफ देखते हैं कि आईएमएफ के ज़ाहिर बहुत ज़्यादा प्रेशर्स हैं, बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं कि सब्सिडीज़ नहीं दे सकते। फिर उसके बाद इस तरह जो नर्ख हैं ख़ास तौर पर बिजली, पेट्रोल और भी दीगर अशिया के जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल शुदा प्रोडक्ट्स हैं जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होती हैं उसमें जो फॉरेन एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं इसको भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम एक तरफ तो बात करते हैं कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरफ हम ये कहते हैं जी कि हुकूमत कोई काम नहीं कर रही, किरदार अदा नहीं करती। ज़ाहिर कहीं ना कहीं हुकूमत भी मजबूर है क्योंकि एक तरफ जो मुआशी बहरान खड़ा हुआ था पीटीआई के दौर में
اسے ریکور کرتے کرتے میرا خیال سے بھی بہت ٹائم درکار ہے مزید, تو تھوڑا سا ہمیں بھی کوآپریٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں یہ جو بات آپ نے کہی آئی ایم ایف کا پریشر, یہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن دیکھیں ہر زمانے میں ہر فیلڈ میں کمپیٹنٹ لوگ ہیں. ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا المیہ ہے کہ رائٹ سیٹ پہ رانگ آدمی بیٹھتا ہے. پہلی دفعہ تاریخ میں پہلی دفعہ یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے, فیڈرل گورنمنٹ میں بھی کاکڑ صاحب بھی, اور سندھ میں جو مقبول باقر صاحب بنے ہیں, میں ان کی اوور ٹیکنگ سیریمنی میں تھا, 100% لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پہلی دفعہ رائٹ سیٹ پہ رائٹ آدمی آیا ہے. لیکن رائٹ سیٹ پہ رائٹ آدمی آنے سے مسئلے کا حل نہیں ہے, وہ اپنے ساتھ جو نیچے اپنی ٹیم بنا رہا ہے, اس کی جو پالیسی ہے وہ یہ بتائے گی, اس کی امپلیمنٹیشن بتائے گی کہ رائٹ سیٹ پہ رائٹ آدمی ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اگر گورنمنٹ خود نہیں کر رہی تو وہ این جی اوز کے ساتھ, پرائیویٹ پارٹنرشپس کے ساتھ لوگ کرنے کو تیار ہیں. آپ ایک ہاتھ بڑھائیں, لوگ بھی ہاتھ بڑھائیں گے, لیکن اس کے ان کو کچھ نظر آ رہا ہو کہ اس وقت آپ, میں مثال دیتا ہوں, الیکٹرک کی پرابلم ہے, تو کیا ہم سن کنٹری میں رہتے ہیں, آپ اگر سولر سسٹم کو پروموٹ کرتے ہیں, اس پہ آپ ٹیکسز فری کرتے ہیں, عام آدمی کو ریلیف دیتے ہیں, تو لوگ اب لگانے لگ گئے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں الیکٹرک نے اس حد تک لوگوں کو پریشان کر دیا ہے کہ لوگ دوسرا آلٹرنیٹ دیکھنے لگ گئے ہیں. ہمارے ملک میں جو ضرورت ہے, میں کاکڑ صاحب سے بھی اور مقبول باقر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ پاکستان میں اور خاص طور پہ کراچی میں جو صرف ایک مونوپولی بنی ہوئی ہے کہ الیکٹرک کی, اس وقت اگر 5 کمپنیاں یہاں پہ لینڈ ہو جائیں, آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں سیل فون مہنگے ہوتے تھے, اس کی کمپٹیشن آیا. جب کمپٹیشن آتا ہے تو وہ یہ بتاتا ہے, کوئی کہتا ہے مجھ سے آپ 6 روپے یونٹ لیں, کوئی کہتا ہے 5 روپے یونٹ لیں, تو کمپٹیشن ہے. دنیا کی بیسٹ کمپنی امریکن, جرمن, فرنچ, چائنیز اس شہر میں, اس ملک میں لینڈ ہونے کو تیار ہیں. وہ کیوں نہیں آپ ان کو لینڈ ہونے دے رہے ہیں جس سے اس ملک کے لوگوں کی پرابلم حل ہوگی, اور صرف لوگوں کی نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں انڈسٹری کی, کیونکہ ایکسپورٹ آپ کی بڑھنا ضروری ہے. ایکسپورٹ کے لیے ان کو اگر آپ سستی بجلی نہیں دیں گے تو دنیا کی بیسٹ مارکیٹ میں وہ کمپٹیشن پہ نہیں کھڑے ہو سکتے. دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بعد آزاد ہوا ہے بنگلہ دیش, وہاں انہوں نے ریلیف دیا ہے. یہ صرف باتوں میں ریلیف نہیں دیا ہے, انہوں نے دنیا بھر کے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو انہوں نے ٹیکس میں فری کیا ہے, لینڈ میں فری کیا ہے, بجلی فری کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزوں سے یقیناً جو پروڈکٹ بنتی ہے وہ آپ دنیا کی بیسٹ مارکیٹ میں جب کمپٹیشن میں جاتے ہیں تو آپ پہلے نمبر پہ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. خرم صاحب, وزیر اعظم صاحب کی اگر میں اخبارات کی طرف نظر دوڑاؤں تو ایک بہت اہم سٹوری ہے جسے ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ آئندہ ماہ سعودی عربیہ اور امارات کا دورہ کریں گے. اب اگر بائیلیٹرل ٹائز کی بات کریں تو سعودی عربیہ نے ایک بڑا پازیٹیو کردار ادا کیا ہے پاکستان کی معاشی جو چیلنجز ہیں اس کو اپلفٹ کرنے میں. جس طرح ان کی طرف سے ہمیں ایڈ بھی دی گئی, قرضے بھی دیے گئے, اور پھر اس کے بعد اگر ہم امارات کا رول ڈسکس کریں تو وہ بھی بہت ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں. اب آپ کو لگتا ہے کہ جو نیڈ آف دی آر ہے کہ جو بائیلیٹرل ٹائز ہیں یا جو دوست ممالک ہیں ان سے جس طرح پی ایم صاحب اب دورہ کرنے جا رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کچھ بہتری آنے کے امکانات ہوں گے؟ یہ ایک بہت ہی بیسٹ پالیسی بنائی جا رہی ہے. جو آپ ایمریٹس کی بات کر رہے ہیں, یو اے ای ہمارے ساتھ جو کام کرنے جا رہا ہے, یہ سعودیہ کرنے جا رہا ہے, اور یہ صرف میں تو سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا خوش آئین عمل ہو رہا ہے. یہ صرف یہی نہیں رکے بلکہ دنیا کے مختلف ملک پاکستان کے ساتھ بائیلیٹرل ایکٹیویٹی کرنے کو تیار ہیں, جس سے ہمیں اب ہمارے برابر میں ہیں اس وقت ایران کی کئی ایسی پروڈکٹ پچھلے گورنمنٹ کے اندر جو ہے ہوا ہے. یہ بڑا اچھا ایک سائن ہے جس طرح ایرانی اور ساتھ ساتھ خاص طور پر رشین ڈیل ہوئی. یہ دونوں میرے خیال سے بہت زیادہ امپیکٹ کریٹ کر سکتی ہیں ان دی نیئر فیوچر. سر دنیا میں اس وقت اکنامیکل وار ہے. بالکل ایسی ہے. دنیا کی آپ کو یاد ہے کہ سپر پاور تھی رشیا, وہ کیوں ٹوٹی؟ اکنامیکل وار پہ. اس کی جو اکنامیکل کرائسس آئے اس نے اس ملک کو توڑ دیا. تو اس وقت دنیا میں اکنامیکل وار ہے. بائیلیٹرل اگر آپ اپنی ایکٹیویٹی
اپنی ریلیشن شپ کو بلڈ نہیں کریں گے. اور ہمارے ملک کے جو ایکسپورٹرز ہیں, بزنس مینز ہیں, وہ تیار ہیں, اور دنیا کے بھی لوگ پاکستان کے ساتھ ایم او یو سائن کرنے کو تیار ہیں. آپ ایک قدم آگے بڑھائیں, لیکن جیسے معذرت کے ساتھ ہماری یہاں بورڈ آف انویسٹمنٹ تو بنا ہوا ہے, لیکن بورڈ آف انویسٹمنٹ ون شاپ سولوشن نہیں ہے. دنیا بھر میں جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہوتا ہے وہ ون شاپ سولوشن ہوتا ہے. آپ جرمنی, امریکہ, یو اے ای, کہیں سے بھی پاکستان میں اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں, یہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے آپ کو پروٹیکٹ کرنا, اپنے انویسٹر کو پروٹیکٹ کرنا. یہاں پہ وہ نام کا تو ہے, اس کے لیے آپ کو 4-5 اور اداروں سے کنفرمیشن اور اپنے آپ کو کلیئرنس دینا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے اتنے ادارے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں کہ لوگ فورگیٹ کر کے ملک سے چلے جاتے ہیں. رائٹ. خرم صاحب, ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کہ اخبارات میں پرنٹ ہوئی ہے, میں وہ بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا. اس میں لکھا ہے جی کہ افسران کے بجلی یونٹس کی سہولت ختم کرنے کا اعلان, اور یہ اعلان آتا ہے سیکرٹری توانائی راشد لنگڑیار کی طرف سے. اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہمیشہ انڈر ڈیبیٹ رہا کہ جو گورنمنٹ آفیسرز ہیں ان کی آلریڈی سیلریز بہت اچھی ہیں, انفیکٹ ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں, ساری چیزیں بھی ہیں, تو یہ جو مفت بجلی دی جاتی ہے یہ کہیں نہ کہیں روکا جائے, کیونکہ اس مد میں بھی کافی سارے جو لاسز ہیں حکومت برداشت کر رہی ہے. بہت ضروری ہے. دیکھیں پبلک, اور یہ کر دیا گیا بلا کے, بہت یہ ایک بہت خوشائن عمل ہوا ہے. یہ خوشائن عمل ہوا ہے کیونکہ لوگوں کے اندر یہ فرسٹریشن ہے کہ ایک طرف آپ ہمیں اتنی مہنگی بجلی دے رہے ہیں, اور دوسری طرف جو ہے وہ گورنمنٹ آفیسز میں بھی اور گورنمنٹ آفیسز کے گھروں میں بھی جو ہے وہ اے سی چل رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, کیونکہ پیسے تو انہوں نے دینے نہیں ہیں, پیسے تو گورنمنٹ نے دینے. اگر آپ کو جیب سے دینا ہو تب آپ پتہ چلے. میں تو سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر ایسی پالیسی نہیں بنائیں گے جو دوستانہ پالیسی ہو, جو غریبوں کے لیے بھی آپ کو فیزیبل ہو, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ غریب کے لیے گورنمنٹ جو ہے جب تک سبسڈائز نہیں کرے گی, دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ سبسڈائز کرتے ہیں, بلکہ میں کئی ملکوں کو تو جانتا ہوں کہ جنہوں نے ایسی پالیسی بنا دی ہے کہ ان کے ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اور وہ ڈپارٹمنٹ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے جہاں پہ آپ اپنے معاملات کو سمجھ سکتے ہیں. یہاں آپ ادارے میں جاتے ہیں, ادارے والا آپ کو اتنا تنگ کرتا ہے کہ لوگ فورگیٹ کر کے ملک سے چلے جاتے ہیں. اس حد تک جاتے ہیں پازیٹیو ایکٹیویٹی کے لیے کہ کیا وہاں پہ ممکن ہے کہ جس طرح دنیا کے دوسرے ملکوں میں فیسیلیٹیشن ہوتی ہے, ممکن ہے ہمارے یہاں بھی ہو, لیکن وہ جب جاتے ہیں اور ان کو تنگ کیا جاتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں سندھ میں بھی, تمام صوبے میں بھی, اور پرائم منسٹر کاکڑ صاحب سے بھی میں گزارش کرتا ہوں ایک ایسا سینٹر بنائیں, ایک ایسا کالنگ سینٹر بنائیں کمپلین کا, جہاں لوگ کمپلین کریں, جہاں لوگ کمپلین کریں اپنی ہر طرح کی. یہ کسی زمانے میں کراچی میں جب جنرل مشرف کا دور تھا, ڈبے لگے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ میئر صاحب نے اپنے آفس میں ایک کمپلین سینٹر بنایا تھا. تو اسی طرح تمام صوبوں کے سی ایم بھی اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بھی ایک کمپلین سے, یہاں چیک اینڈ بیلنس کا نہیں ہے کہ جو آدمی کام نہیں کر رہا ہے اس کو پتا ہے میں کچھ بھی کر لوں, میرے خلاف کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. تو اگر کمپلین سینٹر ہوگا اور اسے اس بات کا یقین ہوگا کہ اگر میری کمپلین, میں نے اس بندے کو تنگ کیا اور اس نے فلاں نمبر پہ کمپلین کیا, تو اگلی دفعہ میں بھی نہیں رہوں گا. یہ کمپلین سینٹر ضروری ہے لوگوں کے. ہمارے ملک میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے کہ رانگ آدمی کو پتا ہے کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کمپلین سینٹر جب اس پہ امپلیمنٹیشن کرے گا, اسی سے لوگوں کے اندر ایک اعتماد بیٹھے گا کہ نہیں, کیا پاکستان میں کیئر ٹیکر نے ہی چلو یہ کام سٹارٹ کیا ہے. جی بالکل ٹھیک, بالکل صحیح, پوائنٹ ویل ٹیکن. جی اچھا خرم صاحب, ایک اور نیوز بائٹ ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان فوج کے خلاف انقلاب چاہتے تھے, ایسا کہنا ہے پرویز خٹک کا, لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں لیکن ناکام رہے. یہ ایک افسوسناک واقعہ ہم 9 مئی کو اگر ڈسکس کریں ساتھ ساتھ, اور پھر اس طرح کی پرویز خٹک پی ٹی آئی کے بہت سینئر رہنما بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ جس طرح پارٹی کے ساتھ رہے اور اس کے بعد جس طرح کے پی میں انہوں نے گورننس بھی کی. اب آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ سٹیٹمنٹ پرویز خٹک کی طرف سے آ گئی ہے تو یہ تو کھلا ثبوت ہے, پروون فیکٹ ہے کہ سامنے آ گئی بات یہ ساری؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ہم کسی گورنمنٹ میں یا پرائیویٹ ادارے میں آپ جاب کرنے جائیں,
اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ بیچلر ہونے چاہیے, جی. آپ ماسٹر ہونے چاہیے. جی. ہمارے ملک میں ممبر پروونل اسمبلی ہو یا ممبر نیشنل اسمبلی ہو, اس کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. جی. اس کو منیمم تو گریجویٹ کریں, اس کو پتا تو ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے. یا میٹرک پاس آدمی جو ہے اس کو اس پوزیشن پہ لگا دیا جا رہا ہے جو جس نے کبھی زندگی میں اس ڈپارٹمنٹ میں گیا ہی نہ ہو. آپ جب تک رائٹ سیٹ پہ رائٹ آدمی نہیں بیٹھا لیں گے یہی سب کچھ ہوتا رہے گا. میں تو گزارش کرتا ہوں کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے بھی کہ اگر وہ یہ کر سکیں کہ ہماری یہاں یہ جو آپ تضاد دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیوں کا, کہ میں پہلے کسی ایکس وائی زیڈ پارٹی میں تھا اور مجھے جب اپرچونٹی ملی تو میں دوسری پارٹی میں چل گیا ہوں. یہ بھی ایک بائی لاز ہونے چاہیے, اس کے اوپر بھی ایکشن ہونا چاہیے کہ آپ کی جو سنسیئرٹی ہے جس کی وجہ سے آپ آئے ہیں آپ اس کے ساتھ لائل ہیں یا اپرچونسٹ ہیں. ہماری یہاں اخلاقیات, تہذیب, رواداری, کمٹمنٹ سب معاشرے سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کے لیے ہمیشہ ہر زمانے میں کوئی ایتھکس ہوتے تھے, لوگ ایتھکس سے بالا تر ہو کر اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنے لگ گئے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اتنے بڑے فورم پہ جا رہے ہیں, پاکستان کی بات کرتے ہیں, تو کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ ممبر نیشنل اسمبلی بنے, ممبر پروونل اسمبلی بنے؟ یہ بھی ضروری بات ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. جج خرم صاحب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے انٹرفیتھ ہارمنی پر, جو کہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. آدھا سچ اور پورا جھوٹ. جھوٹ کی فیکٹریوں میں تیار ہونے والی ڈس انفارمیشن, پروپیگنڈے اور بیانیوں کی پروڈکٹس, جسے پاپولزم کے ریپر میں لپیٹ کر بیچ دیا جاتا ہے. اور ہمارے لیگیسی میڈیا, خاص طور پر سوشل میڈیا پر یہ جھوٹ کی مارکیٹ کھولی کیوں گئی؟ اور یہ جھوٹ جمہوریت بیزاری, سیاستدانوں سے نفرت کے خلاف ہی کیوں استعمال ہوتا ہے؟ اور اس جھوٹ کا کنزیومر ہے کون؟ اور ڈس انفارمیشن کے ان کنزیومرز کو کیسے ریہیبلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے اپنے سماج کو بہتر بنانے کے لیے؟ یہی مباحثہ کرتے ہیں ہم اپنے پروگرام میں, جس کا نام ہے جھوٹ سچ. دیکھیے ہر ہفتہ اور اتوار شام 5:30 بجے پی ٹی وی نیوز پر. پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8. میں ہوں حمیر انور, اور ہم بات کر رہے تھے انٹرفیتھ ہارمنی کی, جس طرح ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے اناؤنس کیا کہ یہ بہت ضرورت ہے, وقت کی اہم ضرورت ہے. عدم برداشت معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, اور اگر ریلیجیس اور مورل گراؤنڈز پر دیکھا جائے تو اسلام بہت پیسفل مذہب ہے. ہماری جو تعلیمات ہیں, مذہبی تعلیمات ہیں, وہ ہمیں یہ سکھاتی ہیں
کہ جو مائنورٹیز ہیں ان کے رائٹس کا بھرپور پروٹیکشن کیا جائے. ہمارا آئین پاکستان جو کہ بہت کہیں گے جو قابل تعریف ہے, اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے آرٹیکل 37 اور 38 یہ کہتے ہیں جی کہ گارنٹیز دا اسٹیٹ شیل پروموٹ اینڈ پروٹیکٹ دا رائٹس آف مائنورٹیز انکلوڈنگ دیئر کلچر, لینگویج اینڈ ریلیجن. یہ بہت کلیئر مینشن کیا گیا ہے آئین پاکستان میں آرٹیکل 37 کو اگر آپ پڑھیں, اور آرٹیکل جو 38 ہے وہ بھی اسی کی پیروی کرتا دکھائی دیتا ہے کہ جو مائنورٹیز ہیں ہمارے ساتھ, انفیکٹ ہمارے جھنڈے کا حصہ ہیں, ہمارا جو پاک پرچم ہے اس میں جو سفید رنگ ہے وہ مائنورٹیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو شاید ہی کوئی ملک ایسا ہوگا جو اسلام کے نام پر بنا ہو, اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جو اسلام کی آئیڈیالوجی پر بنا ہو. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے تحت پاکستان میں جو مائنورٹیز کو پروٹیکشن دینے کے رائٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور بہت فعال بھی ہیں. وقت کی اہم ضرورت ہے جی انٹرفیتھ ہارمونی پر بات کی جائے. کچھ واقعات ایسے ہوئے جو قابل مذمت ہیں جس پہ ہمیں بہت افسوس ہے, مسلمان ہونے کی حیثیت سے بہت افسوس ہے. آج اسی کو ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علی محمد خان صاحب, پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈپارٹمنٹ آف پیس ہیں, ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشن کے ممبرز بھی ہیں, اکنامک اینڈ سوشل کاؤنسل کے ممبر ہیں. کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. علی صاحب, جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ انٹرفیتھ ہارمونی معاشرے میں عدم برداشت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اتنا زیادہ اسے طول دی جا رہی ہے اور اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے اس کا جو پرسنٹیج ہے, کیا سمجھتے ہیں اب اٹس ہائی ٹائم کہ کس طرح اسے کنٹرول کیا جائے؟ جی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ معاشرے میں ایک عدم برداشت کی صورت, کیونکہ ہمارا ماحول اس قسم کا ہے, ہمارے پریشانیاں اس قسم کی, ہمارے اوپر بیرونی مصیبتیں, سینکشنز, اور اس کے بعد لونز, ہر انسان کے اوپر اب ایک بجلی کا بل ہی آپ دیکھ لیں تو اس سچویشن کے اندر یہ باتیں صرف باتیں ہیں. اور جہاں تک آپ نے جو ہمارے مائنورٹیز کے اوپر جو ہم نے ایک 37 اور 36 جو 38 جو ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا. جب یروشلم فتح کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو انہوں نے وہاں ایک ایگریمنٹ ہوا کرسچنز کے ساتھ ہمارا, مسلمانوں کا, اور وہ بائی رائٹنگ ایگریمنٹ موجود ہے آج بھی دنیا میں کسی جگہ. ویٹیکن میں بھی ہے ہمارے پاس, سعودیہ میں بھی ہے اس کی ایک کاپی. تو اس کے اندر آپ ایز اے مسلم آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو اجازت بھی نہیں دی کہ وہ جا کے کرسچنز کے چرچ میں جا کے نماز پڑھ سکے. انہوں نے کہا کہ ان دا فیوچر ہو سکتا ہے کہ مسلمان اس کو اپنی مسجد بنا لیں. اتنا زیادہ وہ مطلب جو ہے مسلمان اور کرسچنز کے اندر اتنی زیادہ محبت تھی. تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کے واقعوں کے اوپر ہمیں اپنے جتنے بھی ہمارے جو اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ آپ آگے بڑھیں, جو کہ سیلیبریٹیز ہیں, جو کہ اس قسم کے لوگ ہوں جن کی جیسے کچھ ہمارے مفتی صاحبان ہیں, اور وہ دونوں طرف سے, ادھر سے بھی کرسچن سے بھی, چاہے وہ آرتھوڈاکس ہو چاہے وہ کیتھولک ہو, کوئی بھی ان کا کوئی بھی. کیونکہ میں نے دیکھا, میں پچھلے دنوں پریس کلب پہ تھا, میں نے دیکھا آرتھوڈاکس جو ہیں وہ الگ احتجاج کر رہے ہیں اور کیتھولک الگ کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ اف یو گائز آر ٹوگیدر سو آپ کی وائس جو ہے زیادہ دور تک جا سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ عدم برداشت کے لیے ہم سب کو ایک جگہ بیٹھنا پڑے گا. اب وہ بٹھائے کون؟ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کے اوپر, ہمارے جو آرمی چیف ہیں ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, کیونکہ ہم سب انہی کی طرف دیکھتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ 2-3 دن میں ایک وفد کراچی سے جا رہا ہے راول پنڈی, جو کہ ایک سینئر قیادت کے ساتھ آرمی کی بھی اور جو ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے ان کی بھی سینئر قیادت کے ساتھ بیٹھے گا. بلکہ انفیکٹ پرائم منسٹر صاحب خود گئے وہاں پر, بات چیت کی, وزٹ کیا, بہت افسوس کا اظہار کیا. پھر اس کے بعد جس طرح نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انہوں نے بھی وزٹ کیا, انفیکٹ پوری سچویشن کی. اور مجھے بڑا اچھا بھی لگا کہ جو وہاں کے لوگ تھے, رہائشی تھے, جو وکٹمز تھے, خاص طور پر جو فیملیز تھیں, انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہا کہ یہاں لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, آپ اس کا ایکشن لیں. اور انہوں نے باور کرایا کہ بالکل
ہم اسے سپریم کورٹ تک میں لے کے جائیں گے اور ان چیزوں کو پہ نظر ثانی کی جائے گی. بالکل. اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا دنیا کے آگے غلط جیسٹر گیا. میں جیسے یونائٹڈ نیشن میں ہوتا ہوں, میں ابھی نیکسٹ منتھ دوبارہ جاؤں گا جنرل اسمبلی میں, کتنا غلط جیسٹر گیا دنیا کے آگے کہ پولیس کھڑی ہوئی ہو اور اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہوں اور اس طریقے سے جو ہے ہم کوئی چرچ چل رہا ہو یا بائبل چل رہی ہو. بائبل بھی اللہ کی کتاب ہے, بے شک, توریت بھی اللہ کی کتاب ہے, انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے, بالکل چاروں کتب اللہ پاک کی, بے شک. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ لوگ, ان کا مسلمانوں سے کوئی بھی رشتہ تعلق ہے. اور میں اپنے کرسچن تمام دیکھنے والے دوستوں کو, میرے بہت سے دوست ہیں کرسچنز, بہت سے کچھ دوست ہمارے کراچی کے دوست ہیں جو کرکٹر ہیں بڑے مشہور, دانش کنیریا ہے, راجیش رمیش ہے, میرے ون آف دا بیسٹ فرینڈز ہیں. بالکل ایسے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں تمام لوگوں کو, چاہے وہ کرکٹرز ہوں, اسٹارز, فلم اسٹارز ہوں, وہ پولیٹیکل لوگ ہوں, چاہے وہ آپ کے میڈیا, آپ کا میڈیا کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. بالکل وہ تمام لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہیں ایک فورم پہ اور ان کو بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. بالکل ٹھیک. کیونکہ ان کے اندر ایک احساس محرومی بڑھتی جا رہی ہے. یہ ایک بہت خطرناک بات ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے انڈیا میں کیا ہوا پچھلے دنوں, کتنے چرچ جلائے گئے, کتنے مسجدیں جلائی گئیں, کتنے لوگوں کو زندہ جلایا گیا. تو دس از پاکستان, دیٹس ناٹ انڈیا. تو ہمیں کچھ بہت ہی, میری بہت گزارش ہے تمام ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے وہ ادارے ہیں جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, وہ خدا کے لیے ان لوگوں کی دادرسی کریں اور ان کا کوئی ایسا ایک پلیٹ فارم بنائیں جو اس قسم کے لوگوں کو انسداد دہشت گردی کے تھرو سزائیں دیں, 780 کے تھرو. بالکل ٹھیک. کوئی ایسی دفعہ نہ لگائیں کہ ایک مہینے کے بعد وہ بندہ دوبارہ جس کا گھر جلایا ہے, جس کو مارا ہے, اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو. صحیح. تو میں امید کرتا ہوں کہ ایسا کچھ ہو. نہیں, ڈیفینیٹلی آپ کی آواز ہماری جو اعلیٰ افسران ان تک ضرور پہنچے گی. علی محمد خان صاحب, جس طرح ہم عدم برداشت کی بات کر رہے تھے, اب معاشرے کو اگر دیکھ لیں, کیونکہ ظاہر ہے معاشی چیلنجز بہت زیادہ ہیں, پھر اس کے بعد سیکیورٹی سچویشن بھی کچھ خاص بہتر نہیں ہے, جس کا ذکر بار بار ہمارے معزز آرمی چیف صاحب کرتے رہے کہ پاکستان میں جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں ان پر نظر کرنی بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر سیکیورٹی کے حالات بہتر ہوتے ہیں تو معاشی چیلنجز بھی قدرے بہتر ہو جاتے ہیں, بزنس فعال ہو جاتا ہے. اس چیز کو معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ ٹینشن اور ڈپریشن بہت پینیٹریٹ کرتی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے اس طرح کے رویے سامنے آتے ہیں. جی بالکل. ایک شخص اگر اس طرح محسوس کرنے لگے, ایک فرد, تو کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اسے کاؤنسل کریں, اسے سمجھائیں, نہ کہ اس کا ساتھ دیں اس طرح کی؟ بہت اچھا سوال. جی بالکل, ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ایز اے معاشرہ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے, صحیح, ہمارے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے کہ جہاں ہم ان تمام لوگوں کو بلا سکیں, ان سے آپس میں مل سکیں, بیٹھ سکیں, بات کر سکیں. کوئی بھی نہیں ہے. ہاں, کچھ لوگوں نے کچھ ایسی پرائیویٹ آرگنائزیشنز نے ایسا ماحول, ایسی ہائٹیز بنائی ہوئی, لیکن وہ ہر انسان کے جانے کی جگہ ایکسیسیبل نہیں ہے. جی ہاں, بالکل صحیح. تو آپ نے بہت اچھی بات کی. یہ ہمارا ایک پروگرام ہے, ہم نے یونائٹڈ نیشنز کے تھرو ایک پروگرام جو ہے وہ ہمیں ملا ہے, جو کہ ہم لوگ ایریا وائز جو ہے ہم نے ایریاز کو سلیکٹ کیے ہیں. ہم ناردرن ایریاز سے شروع کر رہے ہیں, رائٹ, کہ وہاں آپ کو پتہ ہے ہماری اسماعیلی کمیونٹی ہے زیادہ تر ناردرن ایریاز میں, اور ہمارے پشتون بھائی ہیں. تو اب ہم اس طرف سے بھی, کے پی کے کی طرف سے بھی ایک آواز, کچھ چیزیں سن رہے ہیں. تو یہ چیزیں, ان سب چیزوں کے لیے ہمیں آپ کو آگے آنا پڑے گا, اور ہمیں تمام لوگوں کو بتانا پڑے گا یہ پاکستان ہے, یہ ان تمام لوگوں کا ملک ہے. اس ملک میں سر سکھ بھی رہتے ہیں, جی, سکھوں کی عبادت گاہ یہاں سب سے بڑی, بالکل گرو نانک جی. یہاں ہندوؤں کا آپ یقین کریں کہ سب سے بڑی, آپ بھی جانتے ہوں گے بلوچستان میں جو عبادت گاہ ہے کتنی بڑی. تو یہاں پارسی کمیونٹی یہاں سالوں سے رہتی ہیں, 1800 گھر ہیں, بہت اچھے لوگ, بہت اچھے لوگ. تو ہم پاکستان میں سب ایسا 77 سال میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. پاکستان کے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں. جی بالکل. انفیکٹ کہ پاکستان میں ناردرن ایریاز میں جو ہمارے فورنرز آئے وہ فین ہو گئے ان کے, وہ کہنے لگے یار کہ یہ پیسے بھی نہیں مانگتے, جی, یہ تو مہمان نوازی میں ہمارا تو آپ کو پتہ ہے کلچر ہے ایسا کہ مہمان آ جائے تو ہم. بالکل. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی پاکستان ٹیلی ویژن بھی کوئی ایسا ایک پروگرام ہفتے میں ضرور رکھے جو کہ آؤٹ ڈور پروگرام ہو, پلیز. بالکل جی, نہیں ضرور, بالکل جی, ہم یہ بات آگے پہنچائیں گے. ڈیفینیٹلی دیٹس اے ونڈرفل انیشیٹو جو کہ ہونا چاہیے. جی بالکل. اچھا علی محمد خان صاحب, اگر ہم سوسائٹی کو دیکھیں تو ہمارے لوگ جس طرح آپ نے کہا بہت اچھے ہیں, بہت سینسیبل ہیں, کہیں نہ کہیں تعلیم کا فقدان ضرور ہے, مگر پھر بھی ایک سوچ اور اپروچ رکھتے ہیں کہ جی
ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. جی بالکل. یہ جو ایکس فیکٹرز ہیں کچھ, مجھے تو کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ کوئی فورن ایجنڈا یا فورن ہینڈز بھی اس میں انوالو ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کوئی پاکستانی یا پھر اس کے بعد مسلمان اس طرح کی حرکت میں انوالو نہیں ہو سکتا یا اس طرح کی سوچ رکھ نہیں سکتا, کیونکہ آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کیا کرتے تھے یا ان کی تعلیمات ہیں, ہم احادیث مبارکہ میں بھی دیکھیں تو ہمیشہ مائنورٹیز کی بہت زیادہ بات کی گئی کہ جس طرح ان کو عبادت گاہوں کو پروٹیکشن ہونا چاہیے, انہیں آزادی ہونا چاہیے اپنے اظہار کرنے کی, اپنی عبادات کرنے کی. اس چیز کو آئین پاکستان تو سپورٹ کرتا ہے, لیکن ہماری عوام کہیں نہ کہیں بہت زیادہ پیچھے رہ جاتی ہے. ہم اگر بیسک ایٹیٹیوڈز میں, رویوں میں دیکھیں تو نفرت کا ایک ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے. اس ایلیمنٹ کو کس طرح دور کیا جائے؟ سر یہ ایک اتنا زیادہ اہم اور اتنا مشکل سوال ہے کہ جہالت کو, آپ کو پتہ ہے حابیل اور قابیل کے دور سے آج تک آپ جہالت پہ کنٹرول نہیں کر پائے پوری طرح. جی بالکل ایسے, بالکل ایسے. مطلب ہمارے گھروں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بچپن سے بتایا جاتا ہے حسن سلوکی کرو. میری والدہ آج بھی کہتی ہیں کہ بیٹا اگر مسکرا کے ملا کریں, مسکرا کے, مجھے مطلب کوئی ہارن زیادہ بجائے مجھے کوفت ہوتی ہے تو میں ہیزیٹیٹ ہو جاتا ہوں تھوڑا سا, تو وہ اس میں مجھے سمجھاتی ہیں کہ دیکھو یہ کیا پتا وہ ہم سے زیادہ جلدی میں ہو سکتا ہے کسی ایمرجنسی میں ہو. جی بالکل. تو ہر انسان اس وقت, ہر انسان جلدی میں ہے. انسان مطلب آپ نے اس طرح کا ماحول بنا دیا ہمارے ارد گرد. کس قسم کا ماحول ہے, مطلب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بجلی کا بل دیکھنے کے اوپر ہم لوگ کس طریقے سے اپنا رویہ کر رہے ہیں کہ وہ بیچارے جو بجلی کا میٹر, ان کی تو نوکری ہے کہ سی والوں کی, وہ جو کہ الیکٹرک والوں کی جو میٹر نکالنے آ رہے ہیں تو ان کو لوگ مار رہے ہیں. تو عدم برداشت جاتے جا رہا ہے معاشرے سے. بالکل صحیح. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خطرناک بات ہے. جس طریقے سے میں نے کراچی میں پچھلے دنوں دیکھا, لوگ جس طریقے کا رویہ دکھا رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ ہائپر ہو رہے ہیں, یہ ایک خطرناک بات ہے. اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگ, یہ تو ہم لوگوں کے ہاتھوں میں تو وہ سب کچھ نہیں ہے جو ارباب اختیار کے ہاتھ میں. بالکل ایسے ہے. اور جو انوار الکاکڑ صاحب ہیں ہمارے پرائم منسٹر ایکٹنگ, بہترین انسان. میں جب ان کی ابھی وہ اناؤنس ہوئے تھے میں وہاں موجود تھا پنجاب ہاؤس میں. بہت شاندار انسان ہے اور مجھے بہت توقعات ہیں ان سے. بالکل ایسے ہے. اور وہ آپ یقین کریں یہ اتنا زبردست انسان ہے کہ یہ شخص اگر ان کو ٹائم ملا, کیونکہ یہ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی 90 days 3 months کی, لیکن ہمارے پاس اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ مردم شماری بھی ہے, کافی چیزیں تو ہو سکتا ہے پرابلم ہو جائے تھوڑا سا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا انسان ہے, اس کو وقت ملنا چاہیے تھوڑا سا. تو اور ہم سب کو بھی کوپریٹ کرنا چاہیے ایز ڈیفینیٹلی. نہیں جی, وی اسٹینڈ ود آور گورنمنٹ. جی بالکل. انوار اللہ کاکڑ کا جس طرح آپ نے ذکر کیا, یقیناً بلوچستان میں بھی ان کی جو سروسز ہیں بلوچ پولیٹکس میں وہ بھی بہت زیادہ زبردست انداز میں. بالکل. وہ دکھا رہے ہیں مجھے اپنا ایک دوست کہ یہ میرا ایک دوست تھا, یہ میکینک تھا اور آج یہ PhD ہے. زبردست. اور میں نے جو ہیلپ کی اس کی, لیکن وہ انہوں نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا ہوا. انہوں نے واقعی بہت نفیس شخصیت ہے. بالکل جی. ہم ان سے امید رکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب بھی اور ہمارے جو معزز آرمی چیف صاحب ہیں یقیناً کوئی نہ کوئی ڈیفینیٹلی اس چیز پر سوچیں گے اور اس میں کڑے اقدامات کی ضرورت بھی ہے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ علی صاحب. آپ کا بھی بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. باتیں بہت ساری ہیں اس ٹاپک پر, لیکن ہم مزید ان کو زحمت دیں گے کسی اور سیگمنٹ پہ انشاءاللہ. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب آئیں گے تو سیلیبریٹ کریں گے پاکستان کی فتح کو. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. आधा सच और पूरा झूठ. झूठ की फैक्ट्रियों में तैयार होने वाली डिस इंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडे और बयानियों की प्रोडक्ट्स, जिसे पॉपुलिज्म के रैपर में लपेट कर बेच दिया जाता है. और हमारे लेगेसी मीडिया, खास तौर पर सोशल मीडिया पर ये झूठ की मार्केट खोली क्यों गई? और ये झूठ जमहूरियत बेजारी, सियासतदानों से नफरत के खिलाफ ही क्यों इस्तेमाल होता है? और इस झूठ का कंज्यूमर है कौन? और डिस इंफॉर्मेशन के इन कंज्यूमर्स को कैसे रिहेबिलिटेट किया जा सकता है अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए? यही मुबाहिसा करते हैं हम अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है झूठ सच. देखिए हर हफ्ता और इतवार शाम 5:30 बजे PTV न्यूज पर.
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. پاکستان نے جس طرح افغانستان بہت بڑا حریف بنتا جا رہا ہے کرکٹ میں پاکستان کا. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین میچز میں وہ جو جوش ولولہ نظر آتا ہے پاکستان انڈیا کے میچ میں, اب وہ تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں افغانستان کے میچ میں بھی نظر آنے لگا ہے. لیکن بہرحال جی افغانستان ٹیم بھی بہت اچھا کھیلی ہے, ان کو بھی اپلاؤڈ کرنا چاہیے جس طرح انہوں نے سیکنڈ میچ میں ایک اچھا ٹوٹل دیا. لیکن پاکستان کی جو پرفارمنس تھی وہ آؤٹ کلاس رہی, اور جو ٹیم گرین تھی انہوں نے یہ کلین سویپ کی سیریز, اور پھر اس کے بعد نمبر 1 جو پوزیشن تھی ODI رینکنگز میں وہ حاصل کی. بہرحال جی زیادہ انتظار نہیں کراتے, ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید اقبال صاحب, سینئر جرنلسٹ ہیں, سینئر سپورٹس اینالسٹ ہیں. جاوید صاحب کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. جاوید بھائی بہت بڑی فتح ہے, اور جس طرح فیلڈنگ, بیٹنگ اور بالنگ تینوں ڈپارٹمنٹس پہ اگر روشنی ڈالیں تو آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کوئی کمی تھی؟ کیونکہ مجھے تو بظاہر لگا کہ بہت اچھا کھیلی ہے ٹیم پاکستان. نہیں, پاکستان سیریز کے تینوں میچ میں جو بہت غیر معمولی یعنی ایکسٹرا آرڈینری پرفارمنس رہی, کیونکہ پہلے میچ میں جب 202 پہ پاکستان ٹیم آؤٹ ہو گئی تو لگا کہ اسکور کم ہے, لیکن جب فائٹ بیک کیا پاکستان نے بالنگ میں تو ان کو جو ہے آؤٹ کر دیا, اور 142 رن سے 59 رن پہ آؤٹ کیا ان کو. 59 رن پہ کسی ٹیم کا آؤٹ ہونا بہت ان کی فلاپ کارکردگی. تو وہ پاکستان کی بالنگ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے, کہ بھلے اسکور کم تھا, ٹارگٹ کم دیا, لیکن اچھا پھر دوسرے میچ میں 300 رنز کر لیا انہوں نے, 227 رن کی پارٹنرشپ کی. ہاں وہ بھی لگ رہا تھا کہ مشکل ہو جائے گا ٹوٹل, وہ بہت مشکل لگ رہا تھا. لیکن پاکستانی بیٹسمینوں جس طرح ایک ہدف کو ٹارگٹ بنا کے چیز کرنا, اور پھر اس طرح مستقل لے کے چلنا, اور آخری اوور میں جو نسیم شاہ کی بیٹنگ ہے زبردست رہی ہے, کمال رہی ہے, اور پاکستان نے ایک مشکل میچ جیتا ہے. اچھا پھر تیسرا میچ بھی ایسی رہا کہ پاکستان نے کہا یہی اور سمجھا ہی جا رہا تھا کہ بہت کم اسکور ہے, سست کھیلے ہمارے بیٹسمین, لیکن اس کو پھر بھی ٹارگٹ کے پاکستانی بالر نے ڈیپینڈ کیا, اور پاکستان نے یہ میچ 59 رن سے جیتا. پہلے میچ میں 59 پہ آؤٹ کیا, تیسرے میچ میں 59 سے 3-0 سے سیریز ہرائے, اور یعنی کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا جس میں. اور اچھا یہ اچھی چیز کی تیسرے میچ میں موقع دیا گیا ان کھلاڑیوں کو جو بینچ میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ اچھا یہ ہونا چاہیے. دیکھیں بھلے افغانستان تینوں میچ ہارا, لیکن ان کی جو جیت کے قریب آ کے ہارے وہ کلوز میچ ہوا, اور ایسا لگا کہ افغانستان کو ہرانا بھی یعنی فائٹنگ والے میچ ہوتے ہیں. اب ہلکی ٹیم وہ بھی نہیں رہی. لیکن ایک چیز مجھے بہت بری لگی, جو آپ نے دیکھا کہ شاداب کو آؤٹ کیا ان کے بالر نے, رن کریز میں ہلکا سا تھوڑا آگے. ایسی چیز ہوئی تھی 1987 کے ورلڈ کپ میں, جب کورٹنی واش نے موقع تھا پاکستانی کھلاڑی کو آؤٹ کرنے کا, لیکن اس نے کیا نہیں. اسپورٹس مین اسپرٹ کھلاتی ہے, اگر وہ آؤٹ کر لیتا ہے تو پاکستان ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں نہیں پہنچ پاتا, ویسٹ انڈیز پہنچ جاتا. لیکن انہوں نے نہیں کیا. یہ تو ایک بڑی ٹیم اور بڑا دل جگرا چاہیے, وہ نہیں ہے ابھی بھی, کیونکہ یہ ان کے دل میں وہی چیز ہے جو انڈین کے ہیں. یہ ابھی بھی شے ان کو پوری وہی, اور یہ اس طرح وہ حاوی ہوتے ہیں پاکستان پہ, اس طرح کر رہے ہوتے ہیں, یعنی غصہ دکھانا پاکستانیوں کے ساتھ. بہت مطلب تلخ کلامی بھی ہوئی ہے سیریز کے دوران. تو بھائی ہلکے ہو جاؤ, ہمارے اوپر نہیں آؤ, ہم میں کیا آنکھیں دکھاتے ہو یار. اچھا یہ بڑی زبردست چیز ہوئی, پاکستان نے یہاں 3-0 سے سیریز جیتی, سری لنکا میں ہرایا, اور دوسری طرف جو ہے پاکستان نے انڈیا کو ہرایا برمنگھم, انگلینڈ کے شہر برمنگھم میں. وہاں ورلڈ گیمز بلائنڈ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل تھا, وہاں پاکستان نے انڈیا, ایک پڑوسی کو پاکستان نے سری لنکا میں ہرایا, ایک پڑوسی کو ہرایا انگلینڈ میں. یہ بڑا ہمارے اپنے 2 پڑوسی کو ہرایا, اور 2 ایسے پڑوسی ہیں تو ایک کہنے کو مسلمان, لیکن بہت بڑے حریف بھی ہیں نظر میں بڑے احسان فراموش ہے. انڈیا کے اس پہ چلتے ہیں شے پہ, اور وہی جو انڈیا ان کو سکھاتا ہے بتاتا ہے وہی کرتے ہیں. یہ ہمارے اسلام مسلمان ہونے کے باوجود جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں نا, تو اللہ بچائے ایسے پڑوسیوں سے. بالکل جی بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ جو نسیم شاہ کی پرفارمنس ہے, کیونکہ ظاہر ہے ٹیل اینڈنگ بیٹسمین ہیں, ٹیل اینڈر بن کے آتے ہیں, پھر اس کے بعد مجھے تو لگتا ہے کہ اب پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ جو ہے وہ 10th پلیئر تک ہمارے پاس بڑی اسٹرانگ بیٹنگ لائن اپ ہے. شاہین شاہ افریدی کو دیکھ لیں, بہت پیارا کھیلتے ہیں, بیٹنگ اچھی کرتے ہیں. نسیم شاہ جس طرح آ کے کنٹرولڈ بیٹنگ کرتے ہیں, اور جس طرح چھکے بھی مارے, چوکے بھی مارے, اور پھر اس کے بعد جو ان کا ایک وننگ جیسچر ہے جو کہ میچ جتانے کا ہے, میچ وننگ پلیئر بنتے جا رہے ہیں. دیکھیں میں کئی بار یہ بات کرتا ہوں, پاکستان میں ٹیلنٹ کسی کو سکھایا نہیں گیا, یہ ان کے خون میں شامل ہے, اور پیدائشی صلاحیت ہے ان کے اندر, تو وہ شو کرتے ہیں جب ان کو موقع ملتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کراچی میں میچ ہوا تھا نیوزی لینڈ کے خلاف, تو بہت مشکل ہو گیا تھا ٹیسٹ بچانا. نسیم شاہ ہی وکٹ پہ ٹھہرے ہوئے تھے, پھر بعد میں آ کے بتایا کہ میں جس طرح سے روک رہا تھا نا, تو میں گلی محلہ میں جب کھیلتا رہا, ہمارے ایسی 1 ٹپ ہوتا, 1 ٹپ بھی آؤٹ ہوتا, بھی آؤٹ ہو جاتا, تو وہ اس طرح سے روکتے تھے کہ 1 ٹپ پہ بھی کوئی کیچ نہ پکڑے, تو اس طرح سے روکتے تھے. اور یہی جب مارنے کا موقع ہوتا ہے, دیکھیں پچھلے شارجہ کپ میں دبئی یو اے میں میچ ہوا,
ایشیا کپ کے اس میں انہوں نے کٹائی کی افغانی بالرز کی, یہاں بھی انہوں نے کی. تو یہ پیدائشی ٹیلنٹ ہے اور اس کو کوئی چھپا نہیں سکتا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی لے نہیں سکتا. تو ہمارے یہاں ہے اچھا ٹیلنٹ, اور دیکھیں اللہ کرے کہ یہ ایشیا کپ میں اس پہ امپلیمنٹ اور زیادہ ہو, کیونکہ ایشیا کپ سے پہلے ایک پاکستان کی آخری سیریز تھی, اب پاکستان کو ایشیا کپ میں کھیلنا ہے, اور اب کرکٹ کی بہت ساری چیزیں شروع ہو رہی ہیں. نیپال ٹیم یہاں کے پریکٹس کر رہی ہے, آج وہ چلی جائے گی ملتان, پھر پاکستان کا اوپننگ میچ ہوگا ایشیا کپ کا ملتان میں نیپال ٹیم سے 30 کو. پھر آج ہی یہاں پہ ساؤتھ افریقہ کی وومنس کرکٹ ٹیم پہنچ رہی ہے. پاکستان وومنس کرکٹ ٹیم سے ان کی 3 T20 3 ون ڈے میچ ہے. اچھا یہ خبر ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ نیزہ بازی کے ورلڈ کپ میں بھی پاکستانی ٹیم نے ساؤتھ افریقہ میں اچھی پرفارمنس دی ہے. تو ہر جگہ سے اچھی خبریں آ رہی ہیں. اور تھوڑے دن پہلے خبر آئی ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں حمزہ خان نے ٹائٹل جیتا, پاکستان کو 37 سال بعد یہ ٹائٹل جتوایا. تو زبردست ایونٹ ہو رہے ہیں اور اسپورٹس ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, پاکستان میں ہو رہی ہے. لیکن اب یہاں پہ اور دوسری ٹیمیں آئیں گی, ملتان میں اوپننگ میچ, اس کے بعد لاہور 3 میچ ہوں گے. پھر یہ ایشیا کپ شفٹ جائے گا, وہاں پہ پاکستان نے انڈیا سے بھی کھیلنا ہے, دوسری ٹیموں سے کھیلنا ہے. اور یہ ورلڈ کپ سے پہلے سمجھ ایشیا کپ تو ہے لیکن ایک اچھا ٹورنامنٹ ہے پریکٹس کہ پھر پاکستان نے ورلڈ کپ میں جانا ہے. تو ایکٹیویٹی فل ہو رہی ہے اور پاکستانی پرفارم کر رہے ہیں ہر میدان میں, بھلے وہ بلائنڈ کرکٹ ٹیم ہو یا سینئر ٹیم ہو یا نیزہ بازی ہو, اسکواش ہو, جتنے بھی کھیل ہیں, اور ایکٹیویٹی پاکستان میں ہو رہی ہے. اب لگ رہا ہے کہ کھیلوں کی چیزیں ادھر کچھ بالکل یہ زبردست ہو رہا ہے. اچھا جاوید بھائی بالکل ٹھیک, یہ تو بڑی خوش آئند باتیں ہیں جو آپ نے بتائیں, شیئر کی. اچھا یہ بتائیں, تھوڑی سی تنقید بھی کر لیتے ہیں. جس طرح ہم نے دیکھا کہ جو اوور ریٹ تھا, رن ریٹ تھا, وہ بہت سلو ہو گیا بابر اعظم اور رضوان کے اس میں, کیونکہ ظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا مڈل آرڈر بھی ہے ہمارے پاس, افتخار ہیں, بہت اچھا کھیلتے ہیں, شاداب بہت اچھا کھیلتے ہیں, آگے کنٹرول بیٹنگ کرتے ہیں. یہ رن ریٹ سلو کیوں تھا؟ اسی رن ریٹ کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ آگے جو ٹارگٹ سیٹ کرنا تھا وہ تھوڑا سا کم ٹوٹل سیٹ ہو پایا, بالز بڑے ضائع کیے. دیکھیں یہی بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ رن ریٹ یا جو ہے وہ تھوڑا سلو کے کھیلتے ہیں, اسٹرائک ریٹ تیز نہیں کرتے, پھر وہ بعد میں آنے والے بیٹسمین کو مشکل پڑ جاتی ہے. دیکھیں اب 300 بال کا میچ ہے ون ڈے, اب آپ کو اس میں ہر بال پہ رن تو لینا چاہیے نا, 300 پہ 300 رن جیسے افغانستان نے کھیلا. تو آپ اگر ہر بال پہ بال ٹو رن نہیں لیں گے تو مشکل ہو جائے گی دوسرے بیٹسمین کو, آپ کو دوسری ٹیم کو بڑا ٹارگٹ دینے میں مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے آپ جیت گئے, بالرز نے اچھی پرفارمنس دی, لیکن آپ کو جو ہے پرفارم کرنا ہے اور اچھا کھیلنا ہے, تیز کھیلنا ہے, کیونکہ آپ کا جہاں ابھی ورلڈ کپ میں 9 ٹیموں سے میچ ہونا ہے, ہر ایک ٹیم سے آپ کو لیگ سنگل لیگ ہوگی پہلے, پھر اس کے بعد 4 بیسٹ ٹیم سیمی فائنل میں پہنچے گی. تو وہاں آپ کا بہت ہی جاندار اور وحشت ناک ٹیموں سے مقابلہ ہونا, خاص کر انگلینڈ, نیوزی لینڈ وغیرہ, انڈیا, سب تیز کھیلیں گے کیونکہ ان کو رنس چاہیے اور شروع میں مار دھاڑ کرنی ہے, آپ نے زیادہ اچھا کھیلنا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ورلڈ کلاس کچھ راشد خان یا دوسرے بالر ہیں, آپ ان کو ٹھیک ہے کریں, لیکن رن تو لیں, اسکور بورڈ کو تو بڑھاتے رہیں, چلاتے رہیں نا. آپ اگر بہت زیادہ سلو کھیلیں گے تو دباؤ پھر دوسرے بیٹسمین, یہ پاکستان کو دیکھنا پڑے گا. اچھا دوسرا کہ ہمیں اگر تھوڑی بہت اس کی تعریف بھی کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ افغانستان کی ٹیم بالکل قریب آ کے ہاری ہے, اور لگتا ہے ایک جیسے کہا گیا تھا کہ بنگلہ دیش کی ٹیم کئی بار کلوز ہوتی ہے, لیکن جب وہ جیت گئی تو پھر اس نے پاکستان کو ہرانا سیکھ لیا. ابھی وہ ایک جیت سے دور ہیں اس کے بعد, لیکن ٹھیک ہے پاکستان ٹیم ایکسپیرینس اس کو حاصل ہے اور پاکستان میں زیادہ بیسٹ کھلاڑی ہیں, تو جیت اسی کی ہوتی جو بہتر کھیلتا ہے. اچھا یہ کوئی انڈین سپورٹس جرنلسٹ ہے آج کل, بڑا جو ہے اس کے بیان کو بھی کافی طول دیا گیا, پاکستان میں بھی اس کو بڑا سراہا جا رہا ہے, جس نے پاکستانی ٹیم کی تعریف کی ہے اور اس نے فیوریٹ بھی قرار دیا ہے آنے والے جو ورلڈ کپ ہیں یا پھر ایشیا کپس ہیں کہ پاکستانی ٹیم جیتے گی, اور وہاں اس کو بڑی تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے. یہ کیا معاملہ ہوا؟ جی وکرانت گپتا ہیں انڈین جرنلسٹ, وہ اکثر پاکستانی کھلاڑیوں کی تعریف کرتے ہیں, جو پاکستانی اچھا کھیلتے ہیں تو اس کو بالکل وہ ڈرتے نہیں ہیں اور نہ وہ کسی طرح سے ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں. صحافت کرتے ہیں وہاں بھی ایسے وہاں بھی کچھ لوگ ہیں, صرف وکرانت گپتا نہیں, اور بھی کچھ, کیونکہ میں انڈیا 5 بار جا چکا ہوں مختلف ایونٹس میں, تو وہاں لوگ ملتے ہیں تو پاکستانی جو کھلاڑی ہیں خاص کر وسیم اکرم کی یا دوسرے بیٹسمین میاں داد, ان کی تعریف کرتے ہیں. اور ابھی کی ٹیم میں بھی وہ بابر اعظم کو بہت سپورٹ کرتے ہیں, دوسرے کھلاڑی کو جو اچھا کھیلتے ہیں ان کو تعریف ضرور کرتے ہیں. کبھی کبھی مجبوری ان کی آتی ہے کہ وہ اپنے نیشنل چینل پہ یا اپنی قوم کے دباؤ پہ نہیں بول پاتے, لیکن جہاں ان کو یوٹیوب کے چینل, سوشل میڈیا وغیرہ, وہاں وہ ضرور بولتے ہیں اور وہ سراہتے ہیں پاکستانی کھلاڑیوں کا کارکردگی. اور یہ دیکھیں بڑے دل کی بات ہے, ایسے ہی کرنا چاہیے, آپ سچ بولیں, لیکن کبھی کبھی تھوڑا سا آدمی مسئلات کا شکار ہو جاتا ہے. تو لیکن
وہاں بھی تعریف ہو رہی ہے, لیکن آپ جب اچھا کھیلیں گے تو ہر آپ کے جگہ دشمن تعریف ملک میں بھی ہوگی, تعریف کرے گا آپ کی, کیونکہ جب اگر انڈین کھلاڑی اچھا کھیلتے تو یہاں بھی تعریف کرتے ہیں ہوتی ہے ہمارے لوگوں کوہلی کی. جب پرفارمنس اگر دیتا کسی ہے تو ہاں نے سینچری ماری تو ہم نے بولنا ہے اس نے سینچری ماری, ہم بول ہی نہیں سکتے کہ یار زیرو پہ آؤٹ ہوا, اس نے برا کھیلا, اس نے جب اس کی جیت میں وہ حصہ دار بنا ہے تو آپ کیسے اگنور کریں گے. اسپورٹس مین شپ میں یہ بڑا ضروری ہے کہ جہاں تنقید ہے وہاں تنقید کریں, لیکن جہاں تعریف بنتی ہے وہاں تعریف ضرور کریں. کوئی ٹیم جیت جائے کسی کھلاڑی کی پرفارمنس سے تو ہم تو برا بھلا کہہ ہی نہیں سکتے نا, صحیح بات ہے, دل میں چاہتے ہوئے بھی نہیں بول سکتے, کہنا ہے اچھا. اچھا اب ایشین ٹائٹل سامنے ہے, بالکل کھڑا ہوا شروع ہونے جا رہا ہے 30 تاریخ, آپ نے کہا پاکستانی ٹیم تو خیر بہرحال ماشاءاللہ اللہ سب بہتر رکھے, بہت فیوریٹ مانی جا رہی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایشین ٹائٹل بھی جیتیں, اور پھر اس کے بعد ورلڈ کپ کا ایک ٹائٹل بہت بڑا سر پر کھڑا ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں اسے بھی تنقید کا نشانہ بہت بنایا, کنٹروورسیز بھی ہوئی, لیکن بالآخر اب ہونے جا رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستانی ٹیم کیسی پرفارمنس دے گی ان دونوں ٹائٹلز میں؟ پریکٹس تو اچھی ہے. دیکھیں پاکستان ٹیم نے ایشیا کپ سے پہلے جو اس کو ایک پریکٹس چاہیے تھی وہ سری لنکا ہی میں ہو گئی 3 میچوں سے. وہاں کی کولمبو میں 1 میچ کھیلا پاکستان نے, 2 میچ ہمبن ٹوٹا میں کھیلے, تو تینوں میچ جیتے. پریکٹس اچھی ہو گئی ایشیا کپ کی. اب ایشیا کپ میں پاکستان ان ٹیموں کو فیس کرے گا, یعنی افغانستان کو, انڈیا کو, بنگلہ دیش کو, تو یہ اچھی ٹیم ہے. تو آپ ایک وہاں بھی ایک تیاری کر رہے ہیں پھر ورلڈ کپ کی. تو اور پاکستان نے اس کنڈیشن کو اچھے سے جج کیا. دیکھیں سری لنکا ہو یا انڈیا, یہ پورے بر صغیر میں تقریباً ایک جیسی کنڈیشن ہوتی ہے, تو وہ پاکستان کو ایک اچھا ایک موقع مل رہا ہے, اور ساری ٹیموں کے لیے لیول برابر ہے کہ یعنی وہ تیاری کریں ایونٹ کی. اور پاکستان کیونکہ 3 میچ اور بھی کھیل گیا تھا پہلے, تو امید ہے کہ پاکستان ٹیم جس طرح سے پرفارم کر رہی ہے, اب ورلڈ رینکنگ ہے کرکٹ کی اس میں نمبر 1 ہو گئی ہے, اور پرفارم کر کے ہو رہی ہے. ذمہ داری بھی زیادہ آ گئی ہے کندھوں پر, کیونکہ اب نمبر 1 ہے تو اس کو ٹائٹل کو مینٹین بھی کرنا ہے. جی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ آپ جب ورلڈ نمبر 1 ہو تو آپ پہ پریشر, کبھی آپ ورلڈ نمبر 1 نہیں ہوتے تو آپ پہ پریشر نہیں ہوتا, آپ بس کھل کے کھیلتے ہیں, کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا نا. ہاں صحیح بات, جیسے آپ نے بتایا کہ کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. ابھی پاکستان کے اوپر پریشر ہے کہ اچھا کھیلنا ہے, کہ ورلڈ نمبر 1 ہے. کوئی بڑا اپسیٹ نہیں ہوا, تو مجھے لگ رہا ہے پاکستان ٹیم جو ہے اپنے اسموتھلی پرفارم کرے گی. اچھا جاوید بھائی ایک آخری سوال کروں گا, جو ٹیم ایشیا کپ کھیلنے جا رہی ہے, سلیکشن کی اگر میں بات کروں تو کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چینجز متوقع ہیں آنے والے ٹائٹل میں ایشیا کپ میں بھی, یا پھر آگے اگر ورلڈ کپ آ رہا ہے یہی کمبینیشن لے کے آگے بڑھیں گے؟ ورلڈ کپ کے لیے تو ابھی فائنل ٹیم کا اعلان نہیں ہوا, لیکن ایشیا کپ کی ٹیم میں سعود شکیل کو شامل کر لیا گیا. سعود شکیل کو ایک ہی میچ میں موقع ملا, انہوں نے 6 بال پہ 9 رن بنائے تھے کل, جب ان کو پہلے 2 میچ میں کھلانے کے بہت تنقید ہوئی کہ یار جب آپ کو کھلانا نہیں ہوتا, آپ نے صرف ایشیا کپ کی ٹیم میں اس کو رکھا تھا, یہ افغانستان کے خلاف 3 میچوں کی سیریز میں, تو آپ نے اس کو ایک میچ میں نہیں کھلایا. پھر وہ کیونکہ 2 میچ جیت چکے تھے 2-0 سے سیریز, تو انہوں نے پھر تیسرے میچ میں کھلا دیا. اب وہ بدقسمتی سے رن آؤٹ ہو گیا, ورنہ اس نے 6 بال پہ 9 رنز کیے تھے 150 کی سٹرائک سے, 2 چوکے بھی اس میں مارے تھے. تو لیکن اب ان کو ایشیا کپ میں شامل کر لیا, کیونکہ پاکستان کو ایک ایسا بیٹسمین ضرور چاہیے تو تھوڑا وکٹ پہ رکے اور وکٹ بچائے, تو اس میں کافی ان کو مہارت ہے. یہ پروف بھی کیا ہے, یہ پچھلے دنوں بھلے ٹیسٹ ہو دوسرے ایونٹ ہو, سعود شکیل رائزنگ اسٹار ہیں اور مختلف ایونٹ میں ورلڈ انڈر 19 ورلڈ کپ سے کھیلتے ہوئے آئے ہیں, تو ایکسپیرینس ان کو ہے, اور بڑی ٹیموں کے خلاف بہت اچھی پرفارمنس دی انہوں نے. تو اسی تجربے کو پاکستان چاہے گا کہ ایشیا کپ میں اگر وہ اچھا کھیل جاتے ہیں تو شاید کہ انہیں ورلڈ کپ اسکواڈ میں شامل کرے. ابھی فائنل 15 جو ہے اناؤنس نہیں ہوا ورلڈ کپ کے لیے. رائٹ جاوید بھائی, آنے والے جو دن ہیں اس میں آپ کو مزید احمد ضرور دیں گے, کیونکہ ظاہر کرکٹنگ ٹائمز آ رہے ہیں, بہت بڑے ایونٹس آ رہے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ان کا کہنا تھا کہ جی جو ٹیم پرفارمنس کمبینیشن ہے یقیناً بہت امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے, اور خاص طور پر جو یہ فتح ہے پاکستان کے افغانستان کے خلاف, یہ ہم ایشیا کپ میں اور پھر ورلڈ کپ میں بھی دکھائی دے گی انشاءاللہ. آن دیٹ نوٹ جی کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8, ہمیں دیجیے اجازت, خدا حافظ.